बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिससे इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिसको इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि बन भी ना पाए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब एक ऐसे फेज में दाखिल हो गई है जहां उसके बारे में दीगर कुव्वतें कुछ फैसला कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो फैसले अपने कर रही है, जो इमरान खान जेल में बैठकर फैसले कर रहे हैं, वो फैसले अलग हैं। ऐसे मौके पर एक शख्सियत को ताकत के टीके लगाने की कोशिश शुरू हो गई है और इस सिलसिले में वो ताकत के कितने टीके टॉलरेट कर सकता है, ये मेडिकल की इस्तिलाह में इस्तेमाल होती है टर्म कि अगर कोई ताकत की ज़्यादा चीज़ दे दी जाए तो वो बर्दाश्त भी कर पाएगा या नहीं, उसका हाजमा ख़राब हो जाएगा, उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो अभी तो टॉलरेट कितना कर सकता है वो, ये असेस करने की कोशिश की गई है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ताकत के टीके लगाने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में तैयारी है। इस बारे में तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ सुहेल वड़ाई साहब ने लंदन में मौजूद अल्ताफ हुसैन साहब का रूप धार के, पाकिस्तान में बैठ के लंदन में मौजूद अल्ताफ हुसैन साहब का रूप धार के इमरान खान साहब को धमकियां दी हैं। सुहेल वड़ाई साहब क्या कहते हैं इमरान खान साहब को धमकियां देते हुए, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। और साथ ही इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से जो पैगाम दिया है उस पैगाम की भी बात करेंगे, बल्कि पैगाम इमरान खान साहब का, यहीं से बात शुरू करते हैं। इमरान खान साहब ने आज अडियाला जेल में जो गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू में इमरान खान साहब कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, मैं सारी उम्र भी जेल में गुजारने के लिए तैयार हूं, लेकिन वक्त के यजीद के सामने नहीं झुकूंगा। अल्लाह अल हक है, वो सच का खुदा है और सब्र करने वालों के साथ है। हम सब इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। आपको सब्र करना है और मेरे साथ मिलकर जुल्म का मुकाबला करना है। फिर इमरान खान साहब कहते हैं, डी चौक में दौरे हाजिर के जनरल डायर ने कौम को अपना गुलाम गर्दानते हुए निहत्ते और पुरान शहरियों पर बिला इश्तियाल गोलियां चलवाईं। हम इस वाकये को कभी भी भूलने नहीं देंगे और अपने वर्कर्स और शहदा को इंसाफ दिलाएंगे। मुझे वर्कर्स और वकला ने बताया कि अभी तक सामने आने वाले 12 शहदा वो हैं जिन्हें 26 नवंबर को मगरिब से पहले शहीद किया गया। ये अनीसत्ती के वालिद ने मुझे कन्फर्म किया। मुबीन औरंगजेब के अहले खाना ने मुझे खुद कंफर्म किया, उनके भाई से मेरी बात हुई, और इसी तरह से जो अहमद वली है उनके ख़ानदान से मेरी बात हुई, तो ये बात कंफर्म हो रही है। फिर इमरान खान साहब कहते हैं, और बाकी लोगों को रात को इलाके की बिजली बंद करवाकर गोलियां मारी गई हैं, उनको किधर गायब किया गया है, अभी भी दर्जनों अफराद मिसिंग हैं। मिसिंग पर्सनस को तलाश करना और तमाम डाटा पब्लिक करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मीडिया समेत हजारों लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग और बर्बरियत अपनी आंखों से देखी और उसके बाद अस्पतालों का रिकॉर्ड गायब करने और शहदा की लाशें वर्सा को फराहम करने से इनकार की भी मीडिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं। हमारा मुतालबा है कि जल्द अज जल्द 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और 26 नवंबर के इस्लामाबाद कत्लेआम की शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारान के तयन के लिए आज़ादाना जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, जिसमें सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट जजेस शामिल हों। इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे जेल में 500 दिन हो गए हैं, मुझे जेल में 500 साल भी रखें तो मैं इसके लिए तैयार हूं। वो कहते हैं, कौम भी तैयार रहे, मैं जल्द अगले लाएमल का ऐलान करूंगा। फिर आगे हैशटैग है, हक की जीत होगी। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में 500 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। इन 500 दिनों में इमरान खान साहब अटक की जेल हो या अडियाला जेल, दोनों जेलों से बाहर नहीं निकले। वो किसी अस्पताल नहीं ले जाए गए, वो किसी और मकसद के लिए भी, अदालत हो, बीमारी हो, किसी परोल पर किसी मकसद के तहत रिहाई हो, इमरान खान किसी चीज़ के लिए भी जेल से बाहर नहीं निकाले गए। उनके मामू की डेथ हुई थी, इमरान खान साहब को परोल पर रिहाई नहीं मिली, उनकी टीम ने अप्लाई किया था। इमरान खान साहब के दांत में इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन इमरान खान साहब की कमर में दर्द नहीं हुआ, उनके प्लेटलेट नहीं गिरे, उनके सीने में तकलीफ नहीं हुई। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपनी उम्र का बहाना नहीं बनाया। इमरान खान साहब को मियां नवाज शरीफ की तरह 2 दर्जन से ज़्यादा बार अस्पताल नहीं ले जाया गया। इमरान खान साहब जेल में हैं और जेल में ठीक हैं। इमरान खान साहब अदालत में पेश भी हुए,
یہ کم و بیش 3 مواقع ہیں، ایک ماتحت عدالت میں اور اس کے علاوہ 2 بار سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو وہ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی تھی۔ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں اتنے سے کمرے میں رکھا گیا ہے، میاں نواز شریف صاحب کو اڈیالہ جیل میں ایک ہال جیسے کمرے میں ایک سے زیادہ اے سی لگا کر، ایک شاندار واش روم دے کر، گیزر دے کر رکھا گیا تھا۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کی جیل تھی، اور اس جیل سے بھی میاں نواز شریف صاحب 2 درجن مواقع پر باہر نکلے تھے، پرول پر بھی رہائی ہوئی تھی، اور پھر میاں صاحب بالآخر ملک سے فرار ہو گئے تھے جب 4 ہفتے کی میاں صاحب نے اجازت دی تھی، 4 سال کے لیے چلے گئے تھے۔ تو عمران خان صاحب کی جیل کا معاملہ بہت مختلف ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم چیز ہمارے سامنے آئی، مسلم لیگ نواز کے ایم قیصر شیخ صاحب، یہ چنیوٹ سے ہیں، کاروباری آدمی ہیں، تاجر آدمی ہیں، اور کبھی کبھار اپنی جماعت پہ بھی تھوڑی بہت تنقید کر لیتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے اور کہنے لگے اسٹیبلشمنٹ ماں کی طرح ہوتی ہے، ماں سے تو محبت کی جاتی ہے، پاکستان واحد ملک ہے جہاں اس ماں پہ، اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید ہوتی ہے، اتنی تنقید ہوتی ہے، اس کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ یہ کہنے لگے اور کہنے لگے ہم ہر چیز کا اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار بنا دیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کام نہیں ہے، جو غلطی ہے وہ بھی ہماری ہے، جو اچھائی ہے وہ بھی ہماری ہے، ناکامی بھی ہماری ہے، سب ہمارا ہے، ہم اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار بنا دیتے ہیں۔ تو قیصر شیخ صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر ماں ہے تو باپ کون ہے؟ وہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے شہریار آفریدی صاحب آ گئے تھے، وہ کہہ رہے تھے آرمی چیف باپ ہوتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ابو دیے ہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ آرمی چیف کو یا اسٹیبلشمنٹ کو باقاعدہ طور پر ابو جی کا درجہ دے دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ابو دیے ہیں، اور اس ابو نے آپ کو جو ہے وہ بایولوجیکل وجود دیا ہے۔ اب آپ ایک عجیب بات کر رہے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ باپ ہوتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے قیصر شیخ صاحب آ گئے کہ اسٹیبلشمنٹ ماں ہوتی ہے۔ اگر یہ ماں ہے تو باپ کون ہے؟ مطلب باپ کوئی ہوگا نا، ریاست ماں ہوتی ہے، اور جب ریاست ماں کہتے ہیں تو ریاست کا مطلب کبھی یہ نہیں ہوتا کہ یہ فوج ہے، ریاست کا مطلب ہے تمام اجزائے ترکیبی جو اس ملک کو چلانے کے ذمہ دار ہیں، حکومت ہو، انٹرم ہو، نہ ہو، وہ اجزائے ترکیبی جو اس کو چلانے کے ذمہ دار ہیں۔ تو آپ عجیب و غریب بات لے کر آ گئے کہ اسٹیبلشمنٹ ماں ہے، یہ عجیب ماں ہے۔ یہ ماں جو ہے یہ اس کے وجود سے سب کو جنم لینا چاہیے تھا، لیکن متحدہ ہندوستان تھا برٹش انڈیا میں، اور اس کے بعد پاکستان وجود میں آیا، تو پھر آپ دیکھیے کہ فوج جو ہے اس کا بھی بٹوارا ہوا۔ یہ ملک فوج نے تو نہیں بنایا تھا، بٹوارا ہونے پہ فوج مل گئی تھی۔ ہمارے تو غالباً 2 پہلے آرمی چیف جو ہے وہ بھی برٹش تھے، اور اس کے بعد پھر ہمیں ایوب خان صاحب ملے تھے۔ یہ جو آج ہم 16 دسمبر کو بڑا تذکرہ کر رہے ہیں جنرل امیر عبداللہ نیازی کا، جنرل نیازی کا، یہ بھی اس برٹش انڈیا کی فوج میں تھے، اور یہ صرف معمولی سپاہی تھے۔ پھر اس کے بعد جو جاپانی افواج سے لڑائی ہوئی تھی، اس میں ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے، ان کو شاید بہادر سمجھتے ہوئے، کچھ ان کو ترقی بھی ملی تھی۔ تو یہ ہوا تھا ان کے معاملے میں، تو ہمیں تو فوج ملی تھی۔ اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ماں ہوتی ہے، تو باپ کون ہے؟ اور یہ عجیب ماں ہے، یہ ماں بار بار بچوں کو نکال کے، ریاست کا طے کردہ طریقہ کار ہے گھر چلانے کا، ان بچوں کو نکال کے اقتدار پہ قبضہ کر لیتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ماں جو ہے، اس ماں کے ہاتھوں یہ ضیاء الحق ہے تو ذوالفقار بھٹو کو پھانسی ہو جاتی ہے۔ پھر یہ ماں کبھی کسی کو سیکیورٹی رسک قرار دے دیتی ہے، پھر کبھی کسی کو ملک سے نکال دیتی ہے۔ پھر یہ ماں جو ہے، اس سے بچے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ملک توڑنے میں اس کا کردار ہے، اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سے تمام چیزیں ثابت بھی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا اس کو بھی دیکھ لیجئے، اگر اس ماں کو آپ ایوب خان کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ تو قیصر شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ نے، آپ بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے والدین کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ماں دی ہے، اس کے پیروں تلے جنت ہے۔ یہ جو ماں ہے نا، جس کو آپ کہہ رہے ہیں ماں، اس کے پیروں تلے بوٹ ہے، اور اس بوٹ کے تلے قانون ہے۔ تو آپ ایک عجیب و غریب بات کر رہے ہیں۔ ہم نے جو اس ملک میں تجربے دیکھے ہیں وہ تلخ ہیں، تکلیف دہ ہیں، اور آپ اس وقت اقتدار میں ہیں تو آپ نے ان کو ماں بنا لیا، کبھی کوئی باپ بنا لیتا ہے۔ اس ملک میں اب تک جتنی چیزیں ہوئی ہیں ان میں بہت کچھ اچھا اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہوگا، لیکن بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، اور سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کے اقتدار پہ قبضہ کر لیتے ہیں، لوگوں کو نکال دیتے ہیں، اور یہ باقاعدہ آئینی طور پر غلط ہے، اور اگر نہیں نکال پاتے تو پھر اندر آ جاتے ہیں اور اب مل کے چلیں گے۔
اور ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم مل کے چلیں گے، حالانکہ فیصلہ کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ نے ماں بنا لیا ہے، لوگ تو ہر باپ بنا لیتے ہیں، لیکن یہ جو آپ نے ماں بنا لیا ہے یہ غلط ہے۔ حضور والا ہاتھ جوڑے ہوئے معافی دے دیجئے۔ اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج کا ایک کردار ہے، وہ کردار دفاع وطن کا ہے۔ اس دفاع وطن پہ جو جان دیتے ہیں ہم ان کے قدموں کی خاک، لیکن یہ ماں بنانا چھوڑ دیجئے۔ اسٹیبلشمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ رہنے دیجئے، فوج کو فوج رہنے دیجئے، آرمی چیف کو آرمی چیف رہنے دیجئے۔ ایک سرکاری ملازم ہیں، اپنی ذمہ داریاں انجام دیں گے، اس کے بعد گھر چلے جائیں گے جیسا کہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو ایکسٹینشن دینی ہوگی تو آپ ایکسٹینشن دے دیں گے جیسا کہ ہوتا آیا ہے۔ پہلے بھی عمران خان نے بھی دی، آپ لوگوں نے بھی دے دی، اور زرداری صاحب نے بھی دے دی، اور جن کو دی انہوں نے لے لی۔ تو یہ سلسلہ جاری رہا ہے، یہ آگے بھی جاری رہ سکتا ہے، اللہ کرے نہ ہو۔ اب تو مدت بھی بڑھ گئی ہے، لیکن اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے۔ ریاست ماں ہے، اسٹیبلشمنٹ کو ماں مت بنائیے۔ اب یہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں خیبر پختونخوا میں نے آپ کو بتایا طاقت کے انجیکشن لگانے کی تیاری ہو رہی ہے، ان کی بات کرتے ہیں۔ سہیل وڑائی صاحب کی دھمکیوں پر میں اس کے بعد آؤں گا۔ پرویز خٹک صاحب کی محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی۔ آپ بار بار سن رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت سے ناراض ہے، یہ مرکز پر سامنے آتے ہیں، احتجاج کرنے آتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ وفاق پہ حملہ کر رہے ہیں، تو اب ان کی چھٹی کروائی جا سکتی ہے، یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو محسن نقوی صاحب نے جو ملاقات کی پرویز خٹک سے، اس ملاقات کو اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ جو سورسز بتاتے ہیں اس کے مطابق محسن نقوی اور پرویز خٹک کی ملاقات میں یہ بات کی گئی کہ اگر ان کو ہٹایا جائے، خیبر پختونخوا اسمبلی میں بندوں کو تیار کیا جائے، توڑا جائے، ڈرایا جائے، دھمکایا جائے اور بہلایا پھسلایا بھی جائے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں کتنے بندے ہیں؟ یہ میرے سورس کا دعویٰ ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ پرویز خٹک نے یہ بتایا کہ میرے ہاتھ میں میرے 2 بندے بھی نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی پی کے ذریعے 2 لوگ جیتے تھے، پرویز خٹک خود ہار گئے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے ہاتھ میں میرے 2 بندے بھی نہیں ہیں، وہ بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہیں، اور وہ جن کے ہاتھ میں ہیں ان کے ہاتھ میں ہیں، انہوں نے یہ بتایا۔ پھر ان سے یہ بھی سوال ہوا کہ جو شکیل خان گنڈاپور اختلاف ہے، جنید خان اختلاف ہے، کچھ اور معاملات ہیں، عاطف خان کے معاملات ہیں، تو اس میں سے آپ اپنے لیے کیا نکال سکتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ان میں سے کوئی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تمام لوگ عمران خان کے ہاتھ میں ہیں۔ ان کے آپس کے اختلافات ضرور ہیں، لیکن یہ تمام لوگ عمران خان کی بات پہ لبیک کہیں گے، آپس میں اختلاف بھلے رکھیں، جو عمران خان کہے گا یہ وہ کریں گے۔ تو یہ بات بھی کلیئر ہو گئی۔ پھر بھی بات یہ ہوئی کہ آپ اپنے آپشنز دیکھیے، ہم آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں کوئی تبدیلی آئے تو آپ کو ذمہ داری مل سکتی ہے، اور ہم آپ کے لیے کچھ کریں گے، لیکن آپ کو بھی اپنے ویٹ میں، پرویز خٹک صاحب کا ویٹ آپ نے دیکھا ہی ہے، سیاسی ویٹ، تو آپ کو بھی اپنے ویٹ میں کچھ اضافہ کرنا ہوگا۔ آپ تیاری کیجئے اس سلسلے میں، کچھ اس طرح کی کمیونیکیشن ہوئی ہے۔ ویسے علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ ان کو زیادہ ناراض کرتے نہیں ہیں، تو علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے کچھ بہت زیادہ مشکل صورتحال ہو اس بات کے چانسز کم ہیں، لیکن پھر بھی ایک تیاری رکھنی پڑتی ہے۔ تو وہ جو تیاری ہے اس کے سلسلے میں پرویز خٹک صاحب کو طاقت کے انجیکشن لگائے جا سکتے ہیں، یہ تیاری ہے۔ اب آ جائیے جو سہیل وڑائی صاحب نے دھمکیاں دی ہیں عمران خان صاحب کو۔ سہیل وڑائی صاحب کا ایک سٹائل ہے، وہ کالم لکھتے ہیں، جیسے عالم برزخ سے سہیل وڑائی صاحب عالم ارواح سے کالم لکھتے ہیں، اور عالم ارواح سے کالم لکھتے ہوئے کلثوم نواز بن جاتے ہیں، میاں نواز شریف کے بھائی بن جاتے ہیں، عباس شریف بن جاتے ہیں، اور وہاں سے میاں شریف بن کے کالم لکھتے ہیں، ان لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اب سہیل وڑائی صاحب نے الطاف حسین بن کے عمران خان صاحب کو اڈیالہ میں خط لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، بھائی اڈیالہ، آداب تسلیمات، آج آپ کی یاد نے بہت ستایا، اس لیے کاغذ قلم لے کر بیٹھ گیا کہ آپ سے کھل کر دل کی باتیں کروں۔ اب الطاف حسین بنام عمران خان، اور یہ سہیل وڑائی صاحب لکھ رہے ہیں، اڈیالہ بھائی آپ ہوں یا میں لندن بھائی، ہم دونوں کے بہت سے دکھ مشترک ہیں۔ آج آپ مقبول ہیں تو کبھی میں بھی کراچی اور حیدرآباد میں آپ سے زیادہ مقبول تھا۔ آپ کو تو لوگوں نے صرف ووٹ دیے، میرے لیے لوگ جان لے بھی لیتے تھے اور دے بھی دیا کرتے تھے۔ کراچی کے لوگ میری روحانی بلندیوں سے واقف تھے، اس لیے مجھے پیر صاحب بھی کہا۔ یہی مرتبہ آپ اور مقام آپ کا ہے، اور آپ کی اہلیت تو خود پیر نہیں ہے۔ اب یہ سہیل وڑائی صاحب پہلے بھی لکھ چکے، ان کے بارے میں روحیں، عامل، جنات وغیرہ لکھا تھا، تو اب سہیل وڑائی صاحب وہی کام کر رہے ہیں۔ ہم دونوں کا آغاز بھی ایک جیسا ہے، اور خدا نہ کرے انجام بھی ایک جیسا ہو۔
مجھے بھی شروع میں مقتدرہ نے گود میں اٹھائے رکھا کیونکہ شہری سندھ میں پیپلز پارٹی کا پتہ صاف کرنا تھا۔ بھائی اڈیالہ آپ بھی مقتدرہ کی ٹکسال کے سکے ہیں۔ مقتدرہ نے پیپلز پارٹی اور نون کو گندا کرنے کے بعد آپ سے ان کے خلاف پروپیگنڈا کروایا تاکہ وہ بدنامی کے گڑھے میں دفن ہو جائیں۔ ہم دونوں کو کسی کی نظر لگ گئی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہو۔ یہ لکھا ہے سہیل وڑے صاحب نے۔ پھر کہتے ہیں امی بھائی، اڈیالہ بھائی صاحب وہ امی بھائی ہو گئے، ہم میں بہت غلط فہمیاں پیدا کی گئیں، آپ نے میرے خلاف لندن آ کر مقدمات کیے، مجھے علم ہے کہ آپ کو سارا مواد طاقتوروں نے دیا تھا، اس وقت آپ ان طاقتوروں کا ماؤتھ پیس بنے ہوئے تھے۔ اب آپ اور میں دونوں ہی مقتدرہ کے ناپسندیدہ بن چکے ہیں۔ میرے انگلی کے اشارے پر کراچی بند ہو جایا کرتا تھا، اب میں لوگوں کو چیخ چیخ کر رو رو کر التماس کرتا ہوں مگر وہ میری بات پر عمل نہیں کرتے۔ یہاں میں آپ سے عرض کروں سہیل وڑے صاحب غلط کہہ رہے ہیں۔ سہیل وڑے صاحب کو کخ اندازہ نہیں ہے کراچی کی حقیقت کا۔ الطاف حسین اب بھی کراچی کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے۔ الطاف حسین کراچی کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے، جس طرح عمران خان پاکستان میں سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہیں، اور عمران خان اتنی بڑی سیاسی حقیقت ہیں کہ عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت عالمی افق پر موجود ہیں۔ تو سہیل وڑے صاحب کو الطاف حسین صاحب کا بھی کخ اندازہ نہیں ہے۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا لوگ جمع نہیں ہوتے، میں رو رو کر کہتا ہوں، یہ جو ایک طاقت کا آگے ایک جال بچھایا ہوا ہے، یہ جال ہٹا دیجیے اور پھر دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ تمام لوگ، یہ فاروق ستار، خالد مقبول صدیقی، فیصل سبز باری، مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، امین الحق، یہ تمام لوگ بھی یہ ہٹ جائے جال تو یہ جی بھائی پکارتے ہوئے یہ 90 پر پہنچیں گے اگر ہیلو کھل جائے گا تو۔ پھر میں آپ سے عرض کروں، وہ کہتے ہیں سہیل وڑے صاحب کہ پہلے یہ ہزاروں کی تعداد میں گھنٹوں میری تقریریں سنا کرتے تھے، اب 100 سے زیادہ میرے سامعین نہیں ہوتے۔ یہ بھی سہیل وڑے صاحب کو اندازہ نہیں ہے الطاف حسین صاحب ٹک ٹاک پر جو خطاب کرتے ہیں وہ خطاب کتنا سنا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں آپ کی اداؤں پر جان نچھاور کرتے تھے لوگ، آپ نے پشاوری چپل کیا پہنی، اچھے خاصے آرام دہ جوتے چھوڑ کر انصافیوں نے کپتان چپل اپنا لی۔ ابھی میں نے نوٹ کیا کہ آپ کے لیے خون دینے کا دعویٰ کرنے والے اکثر انصافی گھروں سے نہیں نکلے۔ میں نے آپ سے عرض کیا، یہ سہیل وڑے صاحب اس سے تو واقف ہیں، ابھی 1,00,000+ بندہ اسلام آباد پہنچا تھا تو سہیل وڑے صاحب اس سے واقف ہیں، لیکن سہیل وڑے صاحب نون لیگ کے حق میں لکھتے ہیں تو اس حقیقت کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں بندہ نہیں نکلا، بندے نکلے، بندوں کو تو گولیاں بھی ماری گئی ہیں۔ پھر آگے سہیل وڑے صاحب کہتے ہیں مجھے علم ہے کہ کراچی میں میرے ووٹ اب بھی اکثریت میں ہیں، لیکن وہ میرے لیے باہر نکلنے کو تیار نہیں۔ ایسی خاموش اکثریت جائے بھاڑ میں جو حامی تو ہوتی ہے لیکن قربانی نہیں دیتی۔ سہیل وڑے صاحب الطاف حسین صاحب کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے، میاں نواز شریف کے مقابلے میں ان کے چاہنے والے کیا قربانی دیتے ہیں آپ نے ابھی دیکھا نہیں ہے جو ہوا ہے اسلام آباد میں۔ اور پھر اس کے بعد یوم شہداء پر ٹانگ میں راڈ ڈلی ہوئی اور لوگ پہنچے ہوئے ہیں، ہاتھ میں وہ پٹی لگی ہوئی اور لوگ پہنچے ہوئے ہیں، بیساکھی لے کر لوگ پہنچے ہوئے ہیں، تو آپ جانتے بوجھتے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں آپ کی ووٹ پاور تو ہے، اسٹریٹ پاور نہیں، مطلب کمال ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں بھائی گو ہماری کبھی بنی نہیں، لیکن قدرت کا حسین اتفاق ہے کہ ہماری ایک اور قدر مشترک ہے۔ آپ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی بھی لندن میں رہتے ہیں، وہاں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میری اکلوتی بیٹی بھی لندن میں اور مجھے باقاعدہ ملنے آتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اب آپ کا اپنے بچوں سے رابطہ نہیں ہے، اگر آپ کہیں تو میں اپنے کسی خاص بندے کے ذریعے ان بچوں سے آپ کا مستقل رابطہ کرا سکتا ہوں۔ اس حوالے سے جب بھی میری خدمت کی ضرورت ہو آپ اشارہ کریں گے تو یہ کام ہو جائے گا۔ سہیل وڑے صاحب کو اندازہ ہے یہ کام کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں، عمران خان صاحب نے انکار کر دیا ہے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں ان سے لڑنے کا ارادہ ترک کر دیں۔ آخر میں سہیل وڑے صاحب کہتے ہیں یعنی اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور پہلے کی طرح ان سے ایک مک ہو جائیں، ورنہ اب یہ دھمکیاں شروع ہوئیں، ورنہ آپ کی پارٹی پھر سے توڑنے، آپ پر نئے الزامات لگانے، پختونخوا میں حکومت کا خاتمہ کرنے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا طاقت کی انجیکشن، پختونخوا میں حکومت کا خاتمہ کرنے اور دوسرے اقدامات کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ڈیئر امی بھائی، میرا تو کچھ نہیں رہا، نہ سیاست، نہ دولت، نہ شہرت۔ آپ کو مشورہ ہے کہ لڑائی وغیرہ چھوڑیں۔ جس لشکر کے ساتھ آپ مل کر لڑنے کا سوچ رہے ہیں اس لشکر کا ایک ایک سپاہی آپ کے دشمنوں سے ملا ہوا ہے، وقت آنے پر آپ کو سب کچھ خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ آخر میں عرض ہے کہ معاہدہ ہو یا نہ ہو، مذاکرات ہوں یا نہ ہوں، یہ بات یاد رکھنا کہ آپ کو حکومت مل بھی جائے تو آپ کو مقتدرہ سے معافی ملنا مشکل ہے۔ یہ سہیل وڑے صاحب الیکشن سے پہلے کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب
میاں صاحب آپ قبولیت مقبولیت دونوں حاصل کر چکے، اب آپ کی حکومت ہے، آپ کی سیٹیں ہیں۔ زبیر صاحب یہ بتاتے ہیں، محمد زبیر جو میاں صاحب کے ترجمان تھے، کہ ایک بار میں میاں صاحب کے پاس موجود تھا، سہیل وڑائی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو سہیل وڑائی صاحب یہی بتاتے ہیں کہ میاں صاحب ایسی مقبولیت آپ کی، اب آپ دیکھیے گا چھا جائیں گے آپ۔ تو میاں صاحب بڑے خوش تھے یہ بات سن کر، اور سہیل وڑائی صاحب اٹھ گئے تو زبیر صاحب نے کہا کہ میاں صاحب یہ جو آپ کو بتا کے جا رہے ہیں نا، حالات یہ نہیں ہیں، آپ کی مقبولیت نہیں ہے، اور یہ ابھی 8 فروری کے الیکشن سے پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا میاں صاحب صورتحال مختلف ہے۔ تو میاں صاحب کو بڑا برا لگا کہ تو میری منہ پہ کر رہے ہیں بے عزتی۔ تو میاں صاحب نے زبیر صاحب سے کہا کہ زبیر صاحب آپ نے کبھی الیکشن لڑائے؟ آپ کو کیا پتا میری مقبولیت کا عالم کیا ہے؟ تو آپ کو نہیں اندازہ، آپ چھوڑ دیں۔ تو زبیر صاحب کہتے ہیں میں نے کہا یہ جو سہیل وڑائی بتا کے گیا نا آپ کو کہ آپ بہت مقبول ہیں، الیکشن اس نے بھی نہیں لڑا لیکن آپ اس کی بات مان رہے تھے۔ تو یہ والا حال ہے۔ تو سہیل وڑائی صاحب تب بھی میاں صاحب چھا گئے، اور یہ بنگلہ دیش ماڈل کی باتیں وغیرہ بھی کر رہے تھے ہمارے یہاں۔ تو سہیل وڑائی صاحب دیکھ لیں گے پھر بنگلہ دیش ماڈل کہاں گیا بنگلہ دیش میں۔ اب آگے کیا بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں آپ کو مشورہ ہے کہ لڑائی وغیرہ چھوڑ دیں، جس لشکر کے ساتھ آپ مل کر لڑنے کا سوچ رہے ہیں اس لشکر کا ایک ایک سپاہی آپ کے دشمنوں سے ملا ہوا ہے، وقت آنے پر سب کچھ آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ سہیل وڑائی صاحب عمران خان کا لشکر خیبر پختونخوا اسمبلی کے لوگ تو ہو سکتے ہیں، لیکن عمران خان کا اصل لشکر وہ ہے جو آیا تھا، جو پنجاب سے نکل سکتا ہے، جو نکلنے بھی چاہ رہا تھا لیکن مارا پیٹا گیا لوگوں کو، وہ ہے جو 8 فروری کو نکلا تھا۔ یہ جو ایوانوں میں بیٹھے وہ چند 100 ہیں نا، یہ عمران خان کے لشکر میں شامل ہے، لیکن اس کا اصل لشکر وہ کروڑوں میں ہے، وہ کروڑوں میں جنہوں نے عمران خان کو ووٹ ڈالا ہے، اور وہ ووٹ چوری بھی ہوا ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں آخر میں عرض ہے کہ معاہدہ ہو یا نہ ہو، مذاکرات ہو نہ ہو، یہ بات یاد رکھنا کہ آپ کو حکومت مل بھی جائے تو مقتدر سے معافی ملنا مشکل ہے۔ پیپلز پارٹی کو معافی لیتے لیتے 30 سال لگ گئے، اب بھی اس پر شک کیا جاتا ہے۔ نواز شریف کو معافی تب ملی جب اس کی سیاست ہی معدوم ہو گئی، آپ کو بھی زندگی دینا پڑے گی، آپ کو بھی زندگی دینا پڑے گی، پھر معافی ہوگی۔ بھٹو نے کہا تھا ہاتھی کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے، وہ بھولتا نہیں ہے۔ والسلام زخم خوردہ لندنی بھائی، یہ الطاف حسین بن کر سہیل وڑائی صاحب نے پورا کالم لکھا ہے۔ تو ہمارے ان دانشوروں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ یہ عمران خان کی غلطی بتانے کو تیار ہیں، الطاف حسین کی غلطی بتانے کو تیار ہیں، نواز شریف کی، اس کے ساتھ بھٹو کی غلطی بتانے کو تیار ہیں، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ گولی کس نے چلائی تھی، گولی کیوں چلائی تھی، گولی کس کے کہنے پر چلائی تھی، گولی چلائی تھی تو کتنے جان سے گئے، کتنے زخمی ہوئے، کتنے مسنگ ہیں، یہ لوگ یہ سوال کرنے سے بھی آ رہی ہیں۔ اور یہ اس وقت جو صحافت کر رہے ہیں وہ صحافت ایک ایسی صحافت ہے کہ جسے جنات کی یا اس کے علاوہ روحوں کی، بدروحوں کی جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کی صحافت تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ کسی کے کہنے پر اس کے لیے ایک عمل کر رہے ہیں، کوئی عامل ہے جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ ان کی صحافت جو ہے وہ جو ہوتا ہے نا عامل صحافی، وہ والی صحافت نہیں رہی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔